बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान और मेरे साथ कराची से मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह से मिलने वाले इतमाद के बाद पीडीएम मज़ीद जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने और हुकूमत पर नए हमले की तैयारी कर रही है। ये बात वाज़े हो गई है कि आने वाले दिनों में चेयरमैन सेनेट और पंजाब हुकूमत दोनों ही अपोजिशन के अहदाफ होंगे, जिसकी बुनियादी वजह यह भी है कि यही वो दो अहदाफ हैं जहां पीडीएम हुकूमत को कमज़ोर समझती है। सेनेट के इदाद-ओ-शुमार पर नज़र दुराएं तो पीडीएम के पास 53 अरकान और हुकूमत के पास 47 अरकान हैं। यानी अगर कोई ख़ास ताकत किरदार अदा ना करे तो इदाद-ओ-शुमार की हद तक पीडीएम का चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाना यकीनी है। जबकि पंजाब असम्बली में नंबर गेम की बात करें तो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास 196, जबकि अपोजिशन के पास 172 वोट हैं। यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों के 4 वोट और मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो आज चौधरी बरदरान से मिलने भी गए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पीडीएम की नई हिकमत अमली के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा वाकफा ने हाल की जो दो अहम खबरें हैं कि चौधरी बरदरान के साथ बिलावल भुट्टो सर की क्या बातें हुई और हमजा शहबाज के साथ जो उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई उसमें क्या बातें हुई और किन पहलुओं पर रोशनी डाली गई, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। हिलाली साहब, क्या कहते हैं आप, क्या पीडीएम सेनेट के इलेक्शन में अपना चेयरमैन मुंतखब करवा सकेगी? देखें ये क्या होता है, क्या बातें होती हैं, आपको कुछ पता चलता है हमारे सियासतदान क्या करें? कौन सा ऑफर आता है, कितने पैसे मिलते हैं, आप मुझे बताएं। उनको खुद नहीं पता है। मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक ऑफर आता है और पैसे का ऑफर सुनते हैं जब वो सोचने लगते हैं, उससे पहले नहीं। अब देखिए बड़े सारे आपके इल्जाम आएंगे कि लोगों को किडनैप किया, ये किया, वो किया। भाई ये ऐसे मौके को ये पॉलिटिशियन क्यों आने देता है? अगर वो छोड़ के जाना चाहता था, 3 साल तो हुए, 3 साल में किसी वक्त छोड़ के चले जाता। मगर जब तक पैसे की लालच नहीं सुनता उस वक्त तक वो ऐसी चीजें सोचता नहीं है। और जब पैसे की लालच सोचता है और लोग समझते हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहा है और फिर उसके खिलाफ जब एक्शन आता है तो चीखता है कि एज इफ ब्लैकमेल उसका हक है। अच्छा हिलाली साहब, ये है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अच्छा हिलाली साहब, आपने अभी जो बात की, अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रही थी मुस्लिम लीग के इजलास के बाद, तो वो तो आज फिर वही उनका गुस्सा था, वही उनका मोड़ था। उन्होंने बराह रास्त इदारों को तनकीद का निशाना बनाया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये जो इत्तेमाद का वोट वज़ीर आज़म ने लिया है ये वो अज खुद नहीं लिया बल्कि इदारों की मदद से लिया है। हम आपको सुनवाते भी हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर बात करते हैं। सुनवाएं जी, मरियम नवाज साहब क्या कहना था? पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके जिस तरह कल एतमाद का ज़बरदस्ती अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है। अच्छा हिलाली साहब, देखा आपने कि मरियम तो आज फिर इस बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। जैसे आपने पहले कहा, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो क्या हमारी सियासत इसी तरह से रहेगी? क्या हम इसी तरह से जो है बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे कि किसी को पता ही नहीं सियासत ने क्या करना और एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी रहेगी? देखिए, आप पाकिस्तान का हिस्ट्री थोड़ा स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि 1947 से लेके 1958 तक यही चल रहा था, यही खरीद फरोख्त, यही करप्शन। क्या हुआ? अयूब खान आ गया। अब ये दौर छोड़ें, अयूब खान का दौर, फिर क्या हुआ? 1971 में 2 के 1977 तक फिर करप्शन, फिर आ गया कोई। देखिए ये तो ये एक रिवाज बन गया है ना। हमारे सियासतदान जब तक उनको लालच ना हो वो प्रिंसिपल पे चलते हैं। जैसे लालच आता है सब चीज छोड़ के जाते हैं पैसे के पीछे। वो खुद मानते हैं, खुद कहते हैं। देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूं, अगर आप बुरा ना माने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक इदारा है, मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पार्लियामेंट में उठ के कहते हैं
بابا ہم نے ایڈوانس دیا ہے، بابا ہم نے ان کو دیا ہے اور ایڈوانس انہوں نے لے لیا ہے. کس کے بارے میں، کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ پارٹی کی. تو اس پہ کوئی انویسٹیگیشن، کوئی نوٹس نہیں ہوتا. چلیے دوسرے دن ہم سنتے ہیں ٹکٹ دیا، خود کہہ رہی ہے مریم نواز میں نے ٹکٹ دیا، پیسے نہیں ٹکٹ دیا. اتفاقاً اعتزاز احسن تھا، وہ فوراً اناؤنس کیا بھئی یہ تو کرپشن ہے، یہ تو انلیگل انڈیوسمنٹ ہے. کچھ نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن صاحب نے کچھ نہیں کیا. مجھے نہیں پتا، کیا شاید ان کے پاس اچھا سا وجہ ہو کہ انہوں نے نہیں کیا. پھر زرداری صاحب نے کیا، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، میں نے تو ان سو مینی ورڈز 20 لوگوں کا پیسہ میں نے دیا ہے. اور خاقان عباسی کہتے ہیں نہیں 35 آنے تھے. کہ میں نے کیا انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے جو نہیں آئے؟ اور پھر اس کے بعد ایک سالڈ ایویڈنس آتا ہے، ایک آڈیو آتا ہے، ایک ویڈیو آتا ہے. 2 MNAs ہوتے ہیں، فہیم خان، کیپٹن جمیل، اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ہے آڈیو، یہ ہے ویڈیو، یہ ہے جیلانی، یہ ہے اس کا آواز، یہ ہے اس کا تصویر. کچھ نہیں ہوتا، بالکل سکوائٹ. اس کے بعد ایک آدمی ہمارے چینل سے اٹھ کے، ہمارا ایک بڑا اچھا کولیگ ہمارا اٹھ کے کہتا ہے یہ جو پیسے ہیں جو بٹ رہے ہیں یہ اس طریقے سے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ یہ جو بندہ ہے جو پیسے اکٹھا کیا ہے کیسے کیا ہے وہ بتاتا ہے، اور پھر اس کا نام بھی لیتا ہے، شمس عباس. کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور پھر وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر ہمارے خلاف کہہ رہا ہے یہ تو بڑا غلط کہہ رہا ہے. ایک لمبا ایک یہ آتا ہے بھائی، ایک لڑائی ہو جاتی چیف الیکشن کمیشنر اور پرائم منسٹر، انہرڈ آف، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس طریقے سے. تم سمجھتے ہو کہ جب تک تم جیتتے ہو ٹھیک ہے، ہارتے ہو ختم. یہ ایک طریقہ ہے بھائی، واٹ از اٹ؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ابھی ریسنٹلی بات بتا دی نا، لیکن آپ نے جیسے خود کہا کہ شروع میں 47 سے 58 تک بھی 58 تک یہ ہوا. میں بہت زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں. صرف جب چیئرمین صادق سنجرانی صاحب منتخب ہوئے تھے اس وقت آپ دیکھیں کیا تھا، 14 ووٹ ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن ایک دم سے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر یاد ہوگا آپ کو تو، لیکن وہ ایک دم سے 14 ووٹوں کا پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے، زمین کھا گئی، آسمان کھا گئی. معاف کریے جی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تو زرداری صاحب آگے بڑھے. زرداری صاحب نے کہا کہ میں آ کے اس کے لیے میں ووٹ دیتا ہوں، سنجرانی کے لیے میں ووٹ دیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ ہلالی صاحب بات یہ ہے کہ سن لیں، یہ تو نہیں پھر آپ کی بات کوئی سچ ہوا کہ نہیں، یہ پیسے نہیں دیے، وہ خود آ کے کہنے لگا. سر آپ 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. میں تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہا ہوں، آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اور الیکشن، ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو بھی چھوڑ دیں. اب اگر دیکھ لیں، چلے یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں، بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں، اخلاقی طور پہ بھی بڑی مضبوط پوزیشن پہ ہیں. اب اگر آپ سینٹ میں پوزیشن دیکھیں تو ان کے پاس اپوزیشن کے پاس 53 ووٹ ہیں. تو اس لحاظ سے تو پی ڈی ایم کا چیئرمین سینٹ آرام سے منتخب ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی بالکل ہونی نہیں چاہیے کسی طرح کی بھی مشکل. لیکن اگر یہ سب مشکلیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہم اسی طرح سے یہ دیکھتے رہیں گے کہ دونوں طرف سے چاہے کوئی بھی حکومت بھی ہو، جو جماعت حکومت میں آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے اپوزیشن بڑی خراب ہے. جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں، حکومت بڑی خراب ہے، ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، حکومت کے ساتھ ادارے بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو پنجاب میں یہاں لاہور میں آ کے ملاقاتیں کی ہیں، دونوں بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. ایک انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کی، حمزہ شہباز کے ساتھ، دوسری انہوں نے کی چودھری برادران کے ساتھ. اب ہمارے واقفہ نے حال سناتے ہیں ان دونوں ملاقاتوں کا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو کہ جو ان کی حمزہ شہباز کے ساتھ ملاقات ہوئی، پہلے پورے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے دونوں رہنماؤں کی 1 on 1 ملاقات ہوئی. اب ہمارے واقفہ نہال کے مطابق میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری سے یہ کہا
کہ آپ نے پنجاب کے معاملات میں جو بھی بات کرنی ہے اس میں آپ حمزہ شہباز کو اعتماد میں لیں، حمزہ شہباز کے ساتھ آپ بات کریں. اسی لیے حالانکہ مریم نواز سے تو بلاول کی بات ہو چکی تھی، آج جب یہ دونوں بیٹھے تو حمزہ شہباز نے تو انہیں صاف کہہ دیا کہ جناب پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب ان سے صحافی نے بھی سوال کیا ایک جرنلسٹ نے کہ جناب آپ کیا امیدوار ہوں گے، تو اس جواب کو بھی گول کر گئے، کیونکہ وہ وہی بات کریں گے جو ان کے تایا اور ان کے لیڈر جو ہیں میاں نواز شریف ان سے کہیں گے. مسلم لیگ نون ابھی پوری طرح سے یہ نہیں چاہتی. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پنجاب میں ساری پالیسی کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کے پھر اپنے کارڈ کھیلے جائیں، اپنے پتے اس وقت کھیلے جائیں. اسی طرح جب بلاول بھٹو زرداری چودھری برادران کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں، چودھری برادران نے کہا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، بڑی اچھی بات ہے آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارا تیسری نسل سے تعلق ہے. پہلے چودھری ظہور الہی اور آپ کے نانا کا بڑا آپس میں اختلاف تھا، ہماری دشمنی تھی خاندانی، اس کے بعد صلح ہوئی، پھر بی بی کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا، باپ کے ساتھ ہے. لیکن سینٹ میں کیونکہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ان کے الائی ہیں، سینٹ میں ہم ان کو چیئرمین سینٹ کے ان کے امیدوار کو ہی ووٹ دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے گا، واسطے قائم رہیں گے. فیوچر میں ہم آپ کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں پنجاب بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، ہم ان میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے پوری طرح سے انہیں جھنڈی نہیں دکھائی، ان کو کہا کہ ہم فیوچر میں مل کے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اگر اس سینیریو میں دیکھیں تو پنجاب تو ابھی پوری طرح سے اوپن ہے. تو پنجاب اب یہ کہوں کہ اسلام آباد میں اقتدار کا جو راستہ ہے وہ پنجاب سے لاہور سے ہو کے جاتا ہے. تو اگر اس طرح سے یہ معاملہ رہے گا تو پھر تو یہ چیزیں اسی طرح سے خراب ہی رہیں گی، ٹھیک نہیں ہوں گی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پنجاب میں تو بند ہے پی 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 کا، پی ڈی ایم کا راستہ. کھلا کدھر سے ہے بھائی؟ اس نے کہہ دیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے. اس کا مطلب ہے جب تک ان کا ٹینیور ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے. نہیں ہلالی صاحب انہوں نے صرف بند ہو گیا ہے. ہلالی صاحب کھلا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہلالی صاحب انہوں نے صرف چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی حد تک ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ناٹ چیئرمین سینٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب میں وہ فکس ہیں، فرم ہے، کوئی اس میں کھلا راستہ نہیں ہے، بند ہے. اب آ جائیں چیئرمین سینٹ کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں 47 ایک طرف ہیں، 53 ایک طرف ہیں، 6 ووٹس ہیں. بالکل صحیح ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اگر گورنمنٹ نے کہا کہ ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو، یہ جو 6 ووٹ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ٹیکٹک کیوں نہیں استعمال کریں جو راجہ رینٹل نے کہا تھا، یا جو مریم نواز کہہ رہی ہے، یا خاقان عباسی کہہ رہا ہے، یا وہ علی جیلانی کہہ رہا ہے. سوچیں اس پہ تھوڑا سا. نہیں شاید وہ کہیں گے ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو، اور اس کے بعد پرنٹنگ پریس چلے. مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. اور بڑی افسوس کی بات ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ان طریقے سے اس کا یہ حاصل کریں. انہوں نے اگر اپوائنٹ کر دیا ہے سنجرانی کو تو کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ تو ہونا تھا، اور یہ فیصلہ تو یہ ڈیفرنس تو رہنا تھا، تو کر لیا ہے. مگر کیا نتیجہ کیا نکلے گا مجھے نہیں پتا. پریسیڈنٹ تو انہوں نے سیٹ کیا ہے نا، پی ڈی ایم نے تو پریسیڈنٹ سیٹ کر لیا ہے. وہ ہے پیسے لو، ٹکٹ لو، ہر قسم کی چیز کرو، جیتو. اچھا ہلالی صاحب انہوں نے یہ مثال قائم کر دی جس کو آپ روزانہ غلط مثال کہتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت وہی کرے پھر آپ کہتے ہیں ڈو ایز دی رومنز ڈو ان دی روم، ڈو ایز دی رومنز ڈو. میں نے کہا کہ وہ صحیح ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کیا کہیں گے، مگر ہو سکتا ہے. نہیں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی تو غلط ہوگا. اس کو آپ کسی طرح سے ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی کرے، حکومت کرے یا اپوزیشن. میں کہہ ہی رہا ہوں، I'm saying کہ نہیں ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں اپنے پرنسپل کے لیے ایک سنجرانی کا الیکشن پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر سینٹ ان کے ہاتھ میں، میں تو سمجھتا ہوں اگر جیلانی کے ہی ہاتھ میں اگر سینٹ ہوتا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس نکال سکتے تھے. کیسے نکالیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھا نہیں ہے ان کی کیا حالت ہوئی تھی. جو لوگ ان کو بکتے ہیں وہ لوگ اپنا ووٹ واپس لے لیا. کین یو امیجن؟ ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ.
وہ جو رائٹ ہوا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں. واٹ از دا کوالٹی اینڈ میٹل آف دیز پیپل, ڈسگسٹنگ پیپل. ان کو تو میں اور آپ چوکی گھر کے اندر نہیں آنے دیتے. ہلالی صاحب آپ زبان اور ان کا لہجہ. ہلالی صاحب اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. آج مریم نواز نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس پہ بھی بات کی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی میں آ جاتا ہوں واپس پنجاب پہ. آپ دیکھیں کہ آپ کو مریم نواز جو کہتی ہے اس پہ کیا بات کرنے کا اچھا لگتا ہے بھائی؟ بات کرو آف واٹ از آف انٹرسٹ. نہیں سر, بات یہ ہے کہ کہتی ہے کہتی رہتی ہے, وہ تو ہر چیز کہتی ہے. وہ کیا نہیں کہا ہے اور کیا ہوا ہے؟ سر گزارش یہ ہے ہلالی صاحب, ہم نے تو سب کو دکھانا ہے نا. ہم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. آپ اگر اس نے آج ایک متنازع بات کی ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور بڑا اگریسو دیا ہے تو ہم ان کو بھی دکھائیں گے. ابھی نہیں, اگر وہ ہلالی صاحب وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کی لیڈر ہیں, اگر آپ کو ناپسند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو دکھانا بند کر دیں. ہم تو سب کے لیے برابر ہے یہاں, تو ہم تمام پارٹیز کو دکھاتے ہیں. بڑی جماعت کے لیڈر ایک لیڈر کی بیٹی ہے, وہ خود اب لیڈر بن چکی ہے. کب ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے ہلالی صاحب, بات آگے بڑھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو پنجاب میں رول ہے, اصل میں آصف علی زرداری چاہتے یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی انہیں موقع ملا جلسوں میں آ کے تقریریں کرنے کا, پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کا, کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی. اب وہ پنجاب میں دوبارہ نئے سرے سے بلاول کو لانچ کر رہے ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری کو اسی لیے انہوں نے پنجاب میں ایکٹیو کیا. آپ کو سناتے ہیں کہ پنجاب ابھی جب ان کی ملاقات حمزہ شہباز سے, تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا, سنائیں جی ذرا. جو یہاں پنجاب کے کیپٹل میں آپ سب یہاں رہتے ہو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وسیم اکرم پلس کو فارغ کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو ایٹ لیسٹ ہاف کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ملے؟ اچھا, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہیں پہ حمزہ شہباز نے کیا بات کی. پنجاب میں ہم پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ہم اپنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلے کرتے ہیں. انشاءاللہ ایوانوں میں بھی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور جو کامیابی ہوئی گیلانی صاحب کی, یہ اللہ کا کرم ہے, اور عوام میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے, اور یہ اس کا جو منطقی انجام ہے کہ ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ ہم پاکستانی قوم. اب ہلالی صاحب اگر ان دونوں کی بات سنیں تو نتیجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پنجاب میں چھیڑ چھاڑ جو ہے کرتے رہیں گے تاکہ حکومت پہ دباؤ بڑھاتے رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مسٹر بلاول کو پنجاب میں سکسیس ہونا ہے, اگر اس کو ترقی ہونی ہے پنجاب میں, مانے اس وقت کتنے 5 سیٹ ہیں کل اور 5 سے 7 8 ہونے ہیں, تو سیکرٹ آف ہز سکسیس از سندھ میں کچھ کرو. جب تم سندھ ٹھیک کرو گے پھر پنجاب کے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے ادھر. مگر 50 سال سے آپ نے سندھ کو تو ڈبا دیا ہے. 30 سال 40 سال پہلے پیچھے پنجاب کا کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ اخبار نہیں پڑھتے, دیکھتے نہیں ہیں کیا وہ ایک اور پلانٹ ہے؟ سندھ جو ہے پنجاب کے ساتھ ملتا ہے, خبر آتی ہے, اور خبر یہ آتی ہے کہ 30 سال اور 40 سال پی 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 کے تحت پیچھے ہو گئی ہے, اور یہ آ کے پنجاب میں لوگوں کو کہے گا میں ہوں تمہارا پی 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 از دی آنسر ٹو یور پرابلمس. یہ کس قسم کا لڑکا ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی ان کی آرگیومنٹس ہیں؟ یہ کیا پتا ہے ان کو پالیٹکس کے بارے میں؟ ایک دن جیسے لوگ کہتے ہیں, ناٹ اے سنگل ڈے جو اس نے کام کیا ہے. ہلالی صاحب وہ یہی تو کر رہے ہیں, ہم دیکھیں جیل جانا ہے پہلے اس کو بھی جیل جانا ہے. اچھا ہلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں کہ وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم, پی ڈی ایم کا قاعدہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون پنجاب میں زیادہ سیٹیں رکھتی ہے, اس کی پینیٹریشن زیادہ ہے, پنجاب ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. اب بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی دونوں کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی نے اگر وزیر اعظم کے جو پسندیدہ ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب, اگر واقعی انہوں نے یہاں پہ ڈیلیور کر لیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آج دونوں کو یہ موقع ہی نہ ملتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب
وزیر اعظم بھی سیریسلی انہیں نہیں سوچنا چاہیے کہ واقعی پنجاب میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کچھ ڈیلیور کر سکے اور اپوزیشن کو بھی اس سے روکا جا سکے؟ ویری رائٹ، بالکل کرنا چاہیے. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ دشکا کے بعد جس قسم کا سول بیوروکریسی کو سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 16 اپوائنٹمنٹس ہیں. اگر میں ابھی آپ کو پڑھنے لگ جاؤں 16 اپوائنٹمنٹس ہیں جو غلط ہیں پنجاب میں. جو غلط نہیں ہے، دے آر ٹریجکلی رانگ. اس لیے کہ یہ سب بائسڈ ہیں. ان میں اور نون میں صرف ایک چیز، ان میں اور نون کا ورکر میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، ان کے پاس ممبرشپ کارڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور ہر چیز ہے. بلکہ ان کا، ان لوگوں کا، یہ 16 لوگ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ہیں پنجاب کے، ان کا ایکسیس جو ہے وہ جو نون والے ہیں ان سے بہتر ہے. شہباز شریف اور خیر وہ ایک تو بھاگا بھگوڑے کا نہیں، مگر ان کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ آف کورس اٹ نیڈز اے چینج. پتہ نہیں ہمارے عمران خان صاحب کب تک یہ ٹکیں گے اس کے ساتھ. ہلالی صاحب آپ کو بالکل صحیح ہے، ہلالی صاحب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات سناتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا. راجہ بشارت صاحب، آپ کو پتہ اس وقت ون آف دی موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، کہ اگر چینج ہوتی ہے تو پی ٹی آئی راجہ بشارت صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا سکتی ہے. اب آپ کو اندر کی بات سناتا ہوں کہ راجہ بشارت صاحب نے یہ تاثر دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ جناب دیکھیں، کیونکہ میرا لائزون بہت بہتر ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ، میں کاف لیگ میں ان کا بڑا قریبی، سب سے قریبی منسٹر بھی رہا ہوں، مجھے بیوروکریسی میں بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوسرے اداروں سے بھی میرے اچھے تعلقات ہیں، میں پنڈی سے ہمیشہ جیتتا ہوں. تو لہٰذا اگر آپ مجھے بناتے ہیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں تو میں آپ کو اچھا ڈیلیور کر کے دوں گا. اب دوسری طرف آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب کچھ لوگوں نے رابطہ کیا چودھری برادران سے اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی حمایت حاصل ہے راجہ بشارت کو، اگر وہ عمران خان صاحب ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، تو انہوں نے پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت کو جس نے رابطہ کیا، انہوں نے بڑا ہنس کے آگے سے جواب دیا کہ جناب آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اگر ہم نے کسی اور کی حمایتی کرنی ہے تو ہمیں پھر عثمان بزدار میں کیا پرابلم ہے، ہمیں عثمان بزدار ہمارا کام جلدی کر دیتا ہے، راجہ بشارت تو شاید اتنی جلدی ہمارا کام نہ کرے. یعنی راجہ بشارت کی وہ سپورٹ کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. کاف لیگ تو یہ چاہتی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ چینج ہوتا ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب خود ہمیشہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں. تو یہاں کھچڑی یہ پک رہی ہے کیونکہ کاف لیگ کے بغیر، کاف لیگ کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی جماعت وہاں پہ وزارت اعلیٰ اپنے حصے میں لے نہیں سکتی. تو یہ سارا معاملہ ہے یہاں پہ. میں بڑا اچھا انالیسس ہے آپ کا، اور آئی ایگری ود یو کہ ایکچولی پرویز الہی اگر ان دونوں پارٹیز کا واقع صحیح گٹھ جوڑ ہوتا تو دا بیسٹ مین فار دا جاب شاید اس وقت پرویز الہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہے، مگر پتہ نہیں ان کا گٹھ جوڑ. چلیے مختلف پارٹیز ہیں، ایک پارٹی کا میجورٹی ہے تو انڈرسٹینڈبلی وہ چاہتے ہیں کہ اپنا بندہ ہو. مگر یار خدا کے لیے 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک لوگ چیخ رہے ہیں بزدار کے خلاف. کچھ تو اس میں کمی ہوگی اگر اب تک اس کے ساتھ لوگ خوش نہیں ہیں. اچھا ہلالی صاحب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہلالی صاحب اب وقت ہو گیا بریک کا. بریک سے جب آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کل جس دلخراش واقعے کا آپ نے بھی ذکر کیا جو مارکٹائی ہوئی اسلام آباد میں، اس کے حوالے سے مریم نواز نے بھی کہا کہ کوئی ہمیں 2 تھپڑ مارے گا تو ہم جواب میں 10 تھپڑ ماریں گے. اب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے لیڈر شاہد خاقان عباسی پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے احسن اقبال صاحب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے مریم اورنگزیب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے سینیٹر مصدق ملک پہ اٹیک کیا، یہ آپ کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. اور آپ 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. جی لالی صاحب، آپ نے سنا کہ مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ وہ تو کہتی ہیں جو 2 تھپڑ مارے گا ہم 10 ماریں گے اور ہم یہ یاد رکھیں گے اور ہم بدلہ لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے بدلہ لیں گی؟ کیا چاہتی ہیں وہ؟
میرے خیال میں یہ ماڈل ٹاؤن میں آپ نے دیکھ لیا، بدلہ لیا انہوں نے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. آپ نے دیکھا ان کا کس قسم کا بدلہ لیتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. اور کتنی شرم آتی ہے کہ آج تک ادھر جو لوگ مارے گئے تھے ان کے ہاتھ فیصلہ نہیں آیا ابھی تک. واٹ اے شیم. ایک بات. دوسری بات یہ کہتی ہے 10 تھپڑ دے گی اگر 2 ملیں گے. یہ تو سب باتیں چھوڑیں جی. بات اثر سیدھی سادی ہے. اب ہمارے پاس، جب ہمارے پاس میں کہتا ہوں پبلک کے پاس ثبوت ہے کہ یہ تیاری لڑنے کے لیے کر کے آئے. آپ وہ سہیل اصغر جو آپ نے اس کی وردی دیکھی ہوئی تھی جب وہ آیا باہر، انہوں نے فون کال کیا آؤ لڑو جو بھی کہا انہوں نے، وہ اس کی وردی دیکھی تھی. ہی واز ویئرنگ بلیک ٹی شرٹ. سہیل اصغر کو میں نے میرے خیال میں کوئی ہم میں سے کوئی اس کو ٹی شرٹ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ بلیک ٹی شرٹ اور پتلون پہن کے آیا تھا اور وہ جو زبان استعمال کر رہا تھا وہ گٹر لینگویج تھا جن سے یہ واقف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے، یہ ہوڈلمز، چور اور گینگسٹر. اچھا ہلالی صاحب چلے یہ تو اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے بہت کم ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے. اچھا ہلالی صاحب میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ شروع ہو گیا پھر سلسلہ رکے گا نہیں. لیکن میں واپس آ جاتا ہوں آپ کی بات کی طرف. رک جائے گا، بہت جلدی رک جائے گا سر. نہیں یہ رکے گا، بہت جلدی رک جائے گا. کیوں آپ کہتے ہیں؟ آپ اگر انصاف دیں اس ملک میں یہ سلسلہ کبھی نہیں چلے گا. سر انصاف ہی تو نہیں ہے. واپس میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں ریسنٹ پاسٹ میں اس سے بڑا واقعہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن ان کو سزا نہیں ملی. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ چلے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں تو چلے مان لیا ان کو سزا نہیں ملی. سر 3 سال ان کو ہونے کیوں ہیں؟ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ آتے مسلم لیگ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان کو سزا دیں گے. کسی ایک کو سزا نہیں ملی. بلکہ سر جو لوگ اس وقت ذمہ دار تھے، بیوروکریسی میں تھے، جن کو ہٹایا گیا تھا، انہوں نے ان سب کو پوسٹنگز بھی دے دی. یعنی پھر بات تو یہ ہوئی نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کوئی بندہ بھی کسی کو سزا دینے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں آپ بتائیں، اگر میں اور آپ کسی کو سزا دینا چاہتے تھے اور آپ اور میں دونوں، ایک پریزیڈنٹ ہوتا اور ایک پرائم منسٹر ہوتا، تو ہم کدھر جاتے؟ ہم خود تو نہیں جاتے نا. آپ اور میں اپنے لوگوں کو لے کے تو نہیں جاتے. ہم عدالت کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. وہ آپ کا جواب ادھر ہے. اچھا اب آپ سر خود ایک افسر رہے ہیں، سرکاری ملازم رہے ہیں، مجھے بتا دیں کہ آپ اور میں پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم ہوتے اور کسی افسر پہ یہ الزام ہوتا کہ یہ سانحے میں ملوث ہیں، تو آپ اور میں اس کو ڈسمس تو کر سکتے تھے نا، اس کو گھر تو بھجوا سکتے تھے، اس کی انکوائری تو کروا سکتے تھے. کس میں ملوث ہے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن ملوث ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نہیں we couldn't. ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ کر سکتے تھے، اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیتے. ہم جب تک وہ اپیل کرتا، وہ کہتا ہے میرا حق لے رہے ہیں وداؤٹ اے ٹرائل. میں نہیں کر سکتے ہم. میری بات مانے. یہ پتہ کون کر سکتا تھا؟ یہ صرف نواز شریف کرتا تھا. اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کڈو. سر نہیں ڈپارٹمنٹ یہ جب کہتا تھا کڈو. سر ڈپارٹمنٹل انکوائریز کس بلا کا نام ہے؟ ڈپارٹمنٹل انکوائریز بھی تو ہوتی ہیں. ارے یار ڈپارٹمنٹل انکوائری سے کچھ نہیں ہوتا. زیادہ تر اس کو OSD بنا دیں آپ، اس کو پوسٹنگ نہ دیں، کچھ نہیں اور کر سکتے جب تک اس کو آپ لبرٹی اس کی نہیں ڈپرائیو کر سکتے. اور وہ بھی آپ دیر تک نہیں کر سکتے. شو کاز نوٹس جانا چاہیے. لیکن سر یہاں تو وہ بھی نہیں نہ ہوا. وہ بھی نہیں ہوا. چلیں خیر اس بات یہ مجھے نہیں پتا کیا جی یہاں تو وہ بھی نہیں ہوا. چلیں چھوڑیں اس بات کو. اب آپ مجھے یہ بتائیں ہلالی صاحب کہ آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ان ہاؤس تبدیلی اور سینٹ چیئرمین کے الیکشن کی باتیں ہیں یہ اسی طرح سے رہے گا، یا اب چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی ماحول کچھ تھوڑا سا دھیما ہو جائے گا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کا اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ جس کا مقصد تھا کہ سینٹ میں میجورٹی اس لیے لیں
کہ پھر لیجسلیشن آسان ہوتا، اس لیے اب تک ان کے پاس سینٹ میں میجورٹی تھا نہیں اور لیجسلیشن نہیں ہو سکا، مگر وہ ناکام ہوئے اور اس کے علاوہ یہ سب ہو گیا۔ اور ابھی بھی اگر سینٹ چیئرمین ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے اور لیجسلیشن کے معنی کوئی پروسیجرل رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں تو لیجسلیشن آسان نہیں ہوگا، تو وہ آرڈیننس کے ساتھ چلے گا۔ مگر 6-9 مہینے تک تو میرے خیال میں یہ ایسا مسئلہ چلتا رہے گا۔ دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ سب مل کے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اور شکر کریں کہ ادھر ایک بونا پارٹ نہیں ہے، اگر اس وقت کوئی بونا پارٹ ہوتا وہ کب سے لے لیتا، کب سے ٹیک اوور کر لیتا، ایک منٹ نہیں لگاتا۔ ہلالی صاحب مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ یقین کریں کہ ہم کس بات پہ شکر کریں اور کس بات پہ افسوس کریں۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں نے جس طرح سے اس ملک کو لوٹا ہے، جس طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا ہے، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں اوورآل ایک بات کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جو انہوں نے کیا اور پھر جس طرح سے بیوروکریسی نے ان کو دیکھتے ہوئے آگے ان کے مشن کو مزید آگے بڑھایا ہے اور خود بھی نوٹ کمائے ہیں اور ان کو بھی کما کے دیے ہیں، کماؤ پوت بن کے ان کے ساتھ رہی ہے، تو یہ معاملات کہیں تو جا کے رکنے چاہیے۔ ہلالی صاحب بات یہ ہے کہ یہاں ہم جو درد دل رکھنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں ترقی آئے، خوشحالی آئے، مہنگائی کا جینا وہ قابو میں آئے، لیکن کیا کریں، مجبوری یہ ہے کہ کرنا یہ سب کچھ ہمارے حکمرانوں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم سب حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہو گیا وقت بریک کا، اس بریک واپس آتے ہیں ہلالی صاحب تو بات کریں گے کہ کرونا نے ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھا لیا اور اس کی جو تیسری یہ ویو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے۔ ملتے ہیں اب ایک بریک کے بعد۔ پچھلے ماہ کی 24 تاریخ یعنی 24 فروری کو این سی او سی نے تجارتی سرگرمیوں، سکولز، دفاتر اور دیگر کام کی جگہوں پر کرونا وائرس سے متعلق زیادہ تر پابندیاں نرم کرنے اور انہیں مکمل طور پر فعال کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے بعد کرونا کیسز میں ایک دم پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اب تک ملک میں کرونا کیسز تقریباً 50% بڑھ چکے ہیں، جبکہ صرف اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں ایک ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد دگنا ہو گئی ہے۔ آج کی اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں آج کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1780 ہے، جبکہ 39 افراد گزشتہ 24 گھنٹے میں زندگی کی بازی ہار چکے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ جس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد کم ہو رہی ہے، وہیں پاکستان میں یہ تعداد اچانک سے بڑھنا کیوں شروع ہو گئی؟ ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے اچانک سے کرونا کیسز میں اضافہ کیوں شروع ہو گیا؟ کرونا یہ تو کوئی ڈسپلن تو اب ہے ہی نہیں، آپ دیکھ اگر اور میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے ایک دادا نے فون کیا آج، وہ کہہ رہا ہے میں چھوٹے بچے کو اسکول، انہوں نے کہا اسکول کھل گیا، میں اس کو اسکول گیا، 4 سال کا لڑکا تھا، وہ تو ماسک اس کو پہننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا نہیں ماسک میں نہیں پہنوں گا، کہتا جب میں اسکول گیا اس کے ساتھ ٹیچر کو کہنے کہ یہ ماسک واسک نہیں پہنتا، میں نے دیکھا کہ ایک دفعے بچے جب اسکول کے اندر آئے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ، کوئی ماسک، کچھ نہیں، کہتا ہے یہ تو ایسا انفیکشن پھیلے گا کہ کوئی حد نہیں ہے۔ اور میں نے جلدی کیا ہے اسکولز کھولنے کا عمران صاحب، جلدی کیا ہے شادی ہالز کھولنے کا، جلدی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس قسم کا ڈسپلن ہے اس ملک میں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان لیگ وہ جو کرکٹ تھا، ادھر کے ڈاکٹرز ٹیم ممبرز کو نہیں کنٹرول کر سکے، وہ جو ببل تھا اس کے اندر فیملی اور نوکر اور سب چیز گھس رہے تھے، فریلی مکس کر رہے تھے، رزلٹ یہ ہوا کہ پورا لیگ کو سسپینڈ کرنے گیا۔ اس ملک کو ڈسپلن کرنا بڑا مشکل ہے، تو جب آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہے پھر یہ سب چیز کھول رہے ہیں۔ ہلالی صاحب ارے یار اگر کچھ کرنا بھی ہے، اب اگر کچھ کرنا بھی ہے، میٹرک ایگزامینیشن فار ایگزامپل اسکول کھول کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میٹرک پوسٹ پون کرو یا ایسے کرو، 2 دن کھولو اور 2 دن 50 پھر بند کرو، پھر کھولو 2 دن دا نیکسٹ لاٹ، کچھ کرو لوگوں کو علیحدہ رکھنے کے لیے۔
اچھا ہلالی صاحب، اب بات یہ ہے، ہلالی صاحب بات یہ ہے کہ صرف لاہور شہر کی اگر میں بات کروں، صرف لاہور شہر کی، تو پچھلے 3 دن جو گزرے ہیں ان میں مریضوں کی تعداد میں جو اگر تعداد دیکھیں تو پچھلے 5 مہینوں سے زیادہ ہے، یعنی پچھلے 5 مہینوں میں جو ایوریج رہی ہے اس سے زیادہ ان 3 دنوں میں ہو گئے. تو یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے، اگر اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی نہ دیکھیں، آپ کو کوئی ماسک پہنتا اب نظر آتا ہے، نہ آپ سینیٹائزر کا اس طرح سے استعمال ہے، نہ پبلک پلیسز پہ اس طرح سے رکاوٹیں ہیں، تو اگر اس طرح سے ہوگا تو مزید کام خراب ہوگا. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت اس پہ سیریسلی نوٹ لے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، پولیس کو، ان تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ خاص طور پہ پبلک پلیسز اور اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ سر عام آتے ہیں ان کو پابند کریں کہ ماسک کے بغیر کوئی بھی بندہ نہ ہو. لوگوں سے جو اس طرح کا میل جول ہے اس کو بھی جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت اگر سختی نہیں کرے گی تو کیا یہ ہم اس کے ساتھ نپٹ سکیں گے؟ نہیں نپٹ سکیں گے، اور مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں اس بیماری کا. جو وائرس جو ویکسین جو ہیں ان کے ساتھ ابھی تک کوپ نہیں کر سکتے. تو بہت ضروری ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، پریشر پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو سکولز کھولنے کے لیے، ایگزامز یہ پروموشن کر دیں بھائی جو لوگ. جی ٹھیک ہے ہلالی صاحب، وقت ختم ہو گیا، اس پہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے اب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.